बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 अप्रैल बुध का दिन। अब तक की जो अहम खबरें पहले आपके सामने रख दूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के 12 केसेस पर आज अदालत का बड़ा अहम फैसला। पंजाब हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। 9 मई का ये मामला था और खान की मुलाकातों में अहम दरख्वास्तों में अलीमा खान आज अदालत में अहम उनकी मुलाकात भी हुई, मीटिंग भी हुई। और मोदी का दौरा भारत सऊदी अरब मुख्तसर करके वो वापस आ चुका है। और बड़ी अहम मीटिंग जिसमें मोहम्मद बिन सलमान, डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल, ईरान और इस्लामी ममालिक समेत कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान की हमायत, हालात इंतहाई तशवीशनाक। आर्मी चीफ के खिताब को मुर्द इल्ज़ाम भारत में ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान में ऑपरेशन की तैयारी, ये बड़ी तहरीक होगी। यानी सहाफ़ी कहाँ खड़े हैं, इंसाफ़ी कहाँ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ कहाँ, ये सारी तफसील से बात करते हैं। एक ही कपड़ों में मलबूस तमाम बदबूदार टाउट जो हैं वो भी इस वक्त क्या कर रहे हैं और अडयाला जेल की तरफ इस वक्त क्यों नजरें हैं। और आलिया हमजा की ज़मानत भी मंजूर हुई। शानदार इस्तकबाल का मामला, उस पर बात करेंगे। सिंध में जो धरने हैं, तहरीक है, ताजिर सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है इस मामले पर। और अमेरिका का जो बिल था जो विल्सन का, उसकी गूंज अमेरिका में पहला बड़ा असासे ज़ब्त करने का मामला शुरू हो गया। और मिनरल माइंस बिल पर इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातों को बुलाया हुआ है। इस पे भी अहम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगा। इनके करोड़ों रुपए के वकला और 2 साल की काविश के बाद आज जज के सामने तस्लीम करने पर तैयार हो गए कि हमारे पास शवाहिद नहीं है। 9 मई में इमरान खान और तहरीक इंसाफ बेगुनाह, बेकसूर हैं। सारे बोगस केसेस हैं जो अदालतों में पहले भी उठते रहे, जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ी। आज 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए पंजाब हुकूमत 2 साल के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जस्टिस हाशिम काकड़ ये केस सुन रहे थे और पंजाब हुकूमत का केस उठा के परे मारा। अपील निपटा दी कि जाओ जाके ट्रायल कोर्ट में करना है जो करो। कि तुम्हें 1.5 साल के बाद जिस्मानी रिमांड का ख्याल आया कि इमरान खान की वॉइस मैचिंग करनी है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट करने। और वो कह रहे थे इमरान खान हमारे साथ ताउन नहीं करते। जस्टिस हाशिम काकड़े ने कह रहा था कि मुल्ज़िम आपके हवाले है, जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला आपने करना है। 30 दिन आप पहले रिमांड ले भी चुके हैं और 1.5 साल हो गए, आपको ये याद नहीं आया कि टेस्ट करवाने थे। FIR आपने 14 महीने तक दर्ज नहीं की। गिरफ्तारी तब डाली जब इद्दत और साइफर में इमरान खान की ज़मानत हुई, उसके बाद आपने बरियत के बाद गिरफ्तारी डाल दी। शवाहिद अगर आपके पास USB में पड़े हुए हैं कि इमरान खान ने ट्विटर या व्हाट्सएप पे कोई पैगाम दिए तो जाके उनका फोरेंसिक करवाएं। 14 महीनों में नहीं, ये तमाम की तमाम अपीलें उठा के फेंकी। और ये बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत कि ये केस इनका हवा में उड़ गया। आलिया हमजा की ज़मानत भी आज 1 लाख के मुचलकों पर मंजूर है और एक बड़ा अजीमुल शान इस्तकबाल की तहरीक इंसाफ तैयारियाँ भी कर रही है उसकी। इसके साथ अलीमा खान आज चीफ जस्टिस कायम मकाम डोगर के सेक्रेटरी से मिली। 190 मिलियन का अलकादर ट्रस्ट जो है वो केस आगे नहीं चल रहा, तौहीन अदालत। इस पर अलीमा खान ने चीफ सेक्रेटरी को वाज़ेह अल्फाज में बताया कि जो सलूक अदालतों में हो रहा है, जजेस के साथ हम खड़े हैं। ये अपने लिए इंसाफ करने नहीं, आप कह रहे हैं जजेस के साथ खड़े हैं। कल जिस तरह इमरान खान की बहनों के साथ सलूक हुआ, देखें इन लोगों की शराफत देखें, अवाम का दुख दर्द देखें कि अलीमा खान कल लोगों को जब वो धरने पर कह रहे थे कि हमने देना है, तो वो कह रही थी आप अडयाला जेल की तरफ ना आया करें। ये बेरहम और जालिम लोग हैं, ये आपको अगवा करते हैं, जुल्म करते हैं, यहाँ आपको उठा के ले जाएंगे, क्रैक डाउन करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हम आपके ऊपर ये जुल्म सितम नहीं देख सकते। ये इस ख़ानदान की बखुदा में शराफत देख के, इनकी मतानत और वक़ार देख के और अवाम का दर्द देख के, आपको वो खान का जलसा याद होगा जिसमें कारकुन को तकरीर से इमरान खान ने रोक के कहा नीचे उतरो। या वो 26 मई का लॉन्ग मार्च आपको याद होगा, जिस तरह इमरान खान को इतला मिल गई थी कत्लो गारत करेंगे। हम लोग तो समझते थे नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 26 नवंबर करके दिखाया कि उस दिन भी होती। खान ने उस दिन भी देखें अवाम को बचाया। और इमरान खान अवाम का दर्द रखता है। ये लोग यकीन करें अपनी ताकत में, जिस तरह नवाज शरीफ साहब या ये लोग बाकी वारदात करते रहे, इस तरह की वारदातें इमरान खान ने जब भी कॉल दी और पता चला आगे कोई मामला पुरअमन मामले से हट जाएगा, इमरान खान ने वहीं रोक दिया। और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, यही अवाम की हमायत चाहिए। ये जो नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वापस आया है और आज उनकी बड़ी आला सतह मीटिंग में फ़ैसला हुआ, वो क्या फ़ैसला और वो पाकिस्तान के हालात देखें ज़रा। हिंदुस्तान का आपको पता है जो हमला हुआ है, पिछले सालों में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का हमला उनके ऊपर हुआ है। कश्मीर में पहलगाम में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ लोग जो छुट्टियाँ मनाने जाते हैं हमारे नॉर्दर्न इलाकों की तरह, 8 इंटेलिजेंस के ब्यूरो के अहलकार भी थे और फ़ौज के कुछ अहलकार भी थे, सिविल लोग भी थे वहाँ, जिन लोगों को वहाँ पे इस दहशतगर्दी के हमले में मतलब वो हलाक हुए हैं। अब तमाम सहाफ़ी उनके हिंदुस्तान में पैगाम दे रहे हैं कि वहाँ मकामी जो हुर्रियत पसंद है वो इस पे हमला नहीं करते सियाहत पे। उन्हें पता है ये इनकी वाहिद रोज़ी रोटी है, इस पे हमला किया तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा, पेट पे लात लगेगी। ये अपने मुआशी मामलात, मुआशी हब पर बल्कि हमला नहीं करते, ये हमला
کہیں اور سے ہوا ہے. اور میرے خیال میں تو نواز شریف صاحب کو فوراً قابو کریں. انہیں چاہیے ان کے منہ پر ماسک کی جگہ ایک لوہے کا ماسک لگوا دیں کہ پہلے بھی دیکھیں پارلیمنٹ پر جو ہندوستان میں حملہ ہوا ہے نواز شریف نے فوراً فوج پہ الزام لگا دیا تھا. نواز شریف اس کا الزام بھی کہیں پاک فوج پہ نہ لگا دیں. یہ لگاتے رہے ہیں کہ بارہا بیانات اٹھا کے دیکھیں آپ. کارگل پہ بھی نواز شریف نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا. اسے نریندر مودی کا ایک فون ہے, اس نے کہنا ہے ہاں جی فوج نے کیا سب کچھ. تو اس لیے اس کو قابو میں رکھیں. 2019 میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ معاملہ ہوا تھا 40 فوجی اس میں ہندوستان کے ہوئے, سرجیکل سٹرائک اس کے بعد پھر شروع ہوئی اور نریندر مودی نے پھر کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے 370 لگایا تھا. پھر بالا کوٹ پہ حملہ, وہ سارا معاملہ آپ کو یاد ہوگا, اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. اب کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کہ آرمی چیف کی تقریر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ہندوستان کے تمام صحافی بیان دے رہے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے تقریر کی کہ ہم یہ قربانیاں نہیں بھولیں گے, ہمارے وہاں پہ بھائی ہیں, اور پھر 2 قومی نظریے پر انہوں نے مسلمان ہندو کی تقریر کی, اسے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ معاملات نریندر مودی نے سعودی عرب میں اسی وقت اطلاع ملی محمد بن سلمان کے ساتھ رکھے اور اسے مکمل تائید اور سپورٹ ملی, مدد کا اعلان کیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کر کے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, نشانہ عبرت تک نہیں بنانا ہے, ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کریں گے. ایران, عرب امارات, اسرائیل, پوری دنیا کے مسلمان ممالک انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہندوستان کی وہ مضبوط خارجہ پالیسی کی نشاندہی کر رہا ہے. اور تمام اپوزیشن, میڈیا وہاں پہ دیکھیں سب اکٹھے ہیں, ہندوستان کی عوام سب اکٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں پر آپ سرجیکل سٹرائک کریں. نریندر مودی نے جو پیغام دیا ٹویٹر پہ کہ ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے, انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے, نشانہ عبرت بنائیں گے, اور اس میں وہ براہ راست پاکستان پہ الزام لگ جائے گا. جیسے اب پاکستان میں جو حملہ ہو الزام افغانستان پہ لگتا ہے تو یہاں بھی پاکستان پہ لگ جائے گا. اب یہاں سے دیکھیں یہ معاملہ خطرناک ہوگا. ہندوستان کی خفیہ ایجنسی پہلے بھی پاکستان میں 26 بڑے آپریشنز کر چکی ہے ٹارگٹ کلنگ کے. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ٹارگٹس وہ اڑا چکے ہیں. ابھی بھی ان کی نظریں کوٹ لکھپت میں وہ حافظ سعید پہ لگی ہوئی ہیں, اور ہندوستان کے جو سورسز ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جتنی بھی ان کے پاس دستیاب آپشنز ہیں جس میں حملہ شامل ہے وہ استعمال کریں گے. ان کی دفاعی طاقت میں بھی حالیہ بڑا اضافہ ہوا ہے. رافیل طیارے انہوں نے اسی لیے لیے تھے. 2019 میں ان کی بیہانڈ ویژل رینج جو تھی وہ صلاحیت ختم ہو گئی تو انہوں نے وہ بہت بڑا اضافہ کیا. پھر میزائل ٹیکنالوجی میں وہ بڑے آگے جا چکے ہیں. اب پاکستان کے پاس جو فضائی صلاحیت ہے, آپ کو پتہ ہے JFC تھنڈر طیارے ہیں یا F-16 جو امریکہ نے دیے ہیں, اور وہ بھی شرط لگائی ہے کہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو یہ دفاع کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. اور پاکستان کے جو اندرونی ہے وہ جنرل باجوہ نے بھی ویسے بتائے ہوئے. لیکن یہ سب سے جو خطرناک معاملہ دیکھیں, عراق میں جب امریکی آئے یا بغداد میں ہلاکو خان کا حملہ ہوا تو اس وقت سب سے جو بڑی خطرناک بات تھی عوام ان کے ساتھ تھی. آج قوم اور فوج ذہنی طور پر سیم پیج پر نہیں ہے. یہ سیم پیج کی اہمیت اب سمجھ آئے گی. یہ 2 جان ایک جسم والے معاملے نہیں, یہ وہ خلیج جس کی ہم بات کرتے ختم کریں اسے. اداروں اور قوم کے درمیان خلیج کو ختم کر کے اتحاد کی طرف جو ہم دن رات لگے رہتے ہیں یہ قوم سے ہوتی ہے. یہ سیاسی اتحاد کی کوئی ویلیو نہیں. سیاسی اتحاد تو بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں, لیکن قوم کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ اصل میں حقیقی اتحاد. اور بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں میں عوام کی حکومت ختم کر کے اپنی ہی عوام پر جو ظلم و ستم کیا گیا, اس وقت پاکستانی قوم میں ایک بکھری ہوئی قوم ہے, ٹوٹی ہوئی قوم ہے. اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے اور اس کی وجہ لیڈرشپ کوئی نہیں. عمران خان واحد لیڈر ہے جو اس قوم کو, وفاق کو, چاروں صوبوں گلگت بلتستان کو, عوام کو اکٹھا کر کے ایک پیج پہ لا سکتا ہے. حقیقی معنوں میں پاکستان کی بات کرنے والا, پاکستان کا ہمدرد. اگر اس وقت جو مقتدرہ جسے کہا جاتا ہے تھوڑی سی بھی محبت ہو, ہمدردی ہو, سیدھے ڈیالہ جا کے عمران خان سے معافی منگوائیں, ایک پیغام دلوائیں, یقین کریں ایک پیغام دلوائیں, معافی مانگیں, رہا کریں خان کو فوراً. پھر دیکھیں دفاع, پھر دیکھیں معیشت, پھر دیکھیں خارجہ پالیسی, یہ ساری چیزیں دنوں میں ٹھیک ہوں گی. یہ غیر معمولی حالات ہے, پورا ملک بکھرا ہوا ہے. اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ نہیں کھڑے اس وقت. دنیا میں کہیں بھی ان کے ساتھ اخلاقی حمایت نہیں ہے, کوئی دفاعی حمایت نہیں. مسلمان ممالک ان کے ساتھ نہیں کھڑے. اس وقت ساری دنیا آپ کو ہندوستان کے ساتھ کھڑی نظر, افغانستان سمیت. اور اپنے ملک کے حالات دیکھنے, سندھ میں دیکھ لیں آپ, نہروں کے خلاف وکلا کھڑے ہوئے ہیں, تاجر کھڑے ہوئے ہیں, کنالوں کے خلاف کھڑے ہیں. بلوچستان کے تمام اضلاع میں جمعے کے دن سے ریلیاں نکل رہی ہیں. کوئٹہ میں سریاب روڈ سے لے کر ہر طرف راستے بند ہیں, یہ وہاں جا نہیں سکتے. پنجاب میں کسان سڑکوں پر ہے, ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں, طالب علم سڑکوں پر ہے. سب سے بڑھ کر تحریک انصاف پاکستان کی جو چاروں صوبوں میں, آپ کو پتہ ہے وفاق کی سب سے بڑی جماعت, ان کے جو جذبات ہیں, جو عوام ہے, وہ سب آپ جانتے ہیں. حالانکہ تحریک انصاف کی طرف سے یقین کریں یہ جو بیان ہے یہ بڑا خوبصورت بیان آ رہا ہے کہ ہم ناجائز حکومت نہیں مانتے, ناجائز سسٹم نہیں مانتے, لیکن ملک ہمارا ہے, ملک کے دفاع کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. سوشل میڈیا پر تمام انصافی پاکستان کے دفاع کے لیے اکٹھے.
انہوں نے تو ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی تمغوں کے، ایک ہی شکلوں والے، ایک ہی واٹس ایپ کے گروپ کے وہ تمام ٹاؤٹ صحافی اکٹھے کر کے، وہ پی ٹی وی والے جنہیں افسر کو پیغام بھیجتا ہے وہ ایک لفظ ادھر ادھر کیے بغیر چھاپ دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں یہ نااہل بھی ہیں اور نکمے بھی ہیں، نکھٹو بھی ہیں. اور یہ فرق ہوتا ہے اصل نظریاتی لوگوں میں اور ٹاؤٹوں میں، حقیقت میں ٹاؤٹوں میں جنہیں پیغام آیا ڈال دیا. اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ہم پر سیدھے فائر مارے، ہمیں عقوبت خانوں میں ڈالا، ہم پہ ٹارچر کیا، ہم پہ ناجائز مقدمات بنائے، ہمارے گھر والوں کی بہو بیٹیوں ماؤں بہنوں کی عزتیں چینی، ہم لوگ نیوٹرل ہو جائیں گے، ہم دور بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، اس فسطائیت سے ہمیں نجات ملے گی، ان کی مداخلت کم ہوگی. لوگ تو دیکھیں یہ لکھ رہے ہیں بہت سارے کہ فوجی حمایت میں اور عوام میں مقبول ہونے کے لیے ہندوستان سے سٹرائک جان کے کرو. میں ان چیزوں سے متفق نہیں ہوں بالکل بھی. ہندوستان پہلے تو کبھی بھی اپنے 26 لوگ اس طرح شہید نہیں کر، وہ اتنے ظالم نہیں ہیں کہ یہاں جس طرح یہ واردات ہوتی ہے. لیکن دوسرا، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ اس وقت اپنے وطن کے دفاع کے لیے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. مدنی بل پر جو آل پارٹیز کانفرنس عوامی نیشنل پارٹی نے بلائی ہے کہ مدنی بل منظور نہیں ہونا چاہیے، عوامی نیشنل پارٹی بھی اس پہ کھڑی ہوئی ہے، یاد رکھیں. مولانا فضل الرحمان بھی کھڑا ہوا ہے. اور سب سے اہم بات دیکھیں، نمبر 1 ہونے کا دعویٰ کرنے والے عسکری منرل بل جو ہے وہ سوشل میڈیا کی دفاعی لائن سے کراس نہیں کروا سکے. آج 19 دن ہو گئے ہیں. اب جو تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ان کے ٹاؤٹ تو دعوے کرتے ہیں ہم یہ بل ہر صورت میں منظور کریں گے، امریکہ کو خوش کروائیں. وجہ کیا ہے کہ جو بلسن کا بل روکنا ہے، لیکن وہ معاملہ ان کے کنٹرول سے نکل گیا ہے. اور اس پہ دیکھیں عمران خان کا تو موقف آ چکا ہے کہ وہ بل کسی صورت میں منظور نہیں جب تک عمران خان خود اعلان نہیں کریں گے. اب تو علیمہ خان بھی نہیں، عمران خان خود اعلان کریں گے. اور امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات ویسے ہی بڑے خراب ہو چکے ہیں. جو ولسن امریکہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ برطانیہ بھی پہنچ گیا ہے وہاں کہ ادھر بھی ان کے ساتھ سے منجمد کرو. امریکی بینکوں میں ابھی آپ کو پتہ ہے عرب کے جو اربوں ڈالرز ان کے حکام کے پڑے تھے، عراق کے جو بدعنوان سیاستدان تھے، 597 ارب ڈالر امریکہ نے ضبط کر لیے ہیں. اب جو حرام کی دولت اکٹھی کرنے والے اپنے اپنے ملکوں میں چوری ڈاکہ کر کے برطانیہ امریکہ شفٹ کرتے ہیں، وہ اس وقت بڑے ڈرے ہوئے ہیں. ایک تو جو ولسن کا جمہوری ایکٹ بہت بڑا معاملہ، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں بھی بڑا پیسہ پڑا، یاد رکھیں. برطانیہ میں پڑا ہوا ہے، امریکہ میں پڑا ہوا ہے، بے نامی جائیدادیں ہیں، دبئی لیکس ہیں. تو یہ سارے معاملات ان کو خوفزدہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے کمایا ہوا ہے سارا لوٹ ہی نہ لے گئیں. ڈونلڈ ٹرمپ سرپرائز پہ سرپرائز دے رہا ہے. کرپٹ سرمایہ داروں کو، جو بادشاہ ہیں، سیاستدان ہیں یا جرنیل ہیں، جو بھی ہیں، ان تمام لوگوں کا افریقہ میں، جنوبی ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، ان تمام ممالک کا دائرہ کار بڑھا رہا ہے. یہ وہ مالیاتی جنگ شروع ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے سرمایہ اب یہ بیلاروس کیوں گئے تھے آل شریف؟ انہیں پتہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ امریکہ برطانیہ میں پیسے محفوظ نہیں رہ سکے، امریکہ جب چاہے گا چھین لے گا. اور یہاں دبئی تک ان کے امریکہ کی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے عرب دنیا ان کی بات مانتی ہے. عرب دنیا تو خود ڈری ہوئی ہے اس وقت. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ عراق کے بدعنوان سیاستدانوں کا پیسہ ضبط کیا ہے اور اس نے کہا یہ پیسے ہم لگائیں گے کہاں؟ امریکی فوجیوں کی قربانی اور خون بہا کے عوض استعمال کریں گے. اب وہ 13 سے 16 مئی جا رہا ہے عرب امارات، قطر اور سعودی عرب. وہاں ان کے ساتھ یہ بات کرے گا، بازو مروڑے گا، وہ بھی ایسے قانون بنا دیں گے. ان کے پیسے وہاں بھی محفوظ نہیں، برطانیہ بھی نہیں جا سکیں گے، سوئٹزرلینڈ بھی نہیں جاتے، تو جائیں گے کہاں؟ بیلاروس یا روس. اب یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. انہیں اب دبئی اور اس طرف دیکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جو ولسن نے جو ایکٹ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بنایا ہوا، اس کا دائرہ کار وہ چاہتا ہے کہ یورپ تک پہنچے، اور یورپ میں ان کا مال پڑا ہوا بہت سارا، اسی لیے ان کو خطرہ ہے. اور اوورسیز پاکستانیوں کی جو لابنگ، خاص طور پر جیک برگمن کی سٹیٹمنٹ کے بعد ایک دم سے آپ کو پتہ ہے وہاں امریکہ میں فضا بدلی ہے. سوالات اس سے پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں ایسا کیا، لیکن اس پہ اور بھی بہت ساری پیش رفت ہو رہی ہیں. مئی کے مہینے میں کچھ 2-4 خبریں ایسی نہیں ہیں. اور خاص طور پر جو ہندوستان کا معاملہ بن گیا، اب ہندوستان کی لابی بھی ان کے ساتھ جڑ جائے گی. کہ یاد رکھیں کہ امریکہ میں ان کے اوپر پابندیاں لگوانے کے لیے، ان کے معاملات کرنے کے لیے ہندوستان کے لوگ شامل نہیں تھے اس میں. اب تک جتنی بھی ایڈوکیسی اور لابنگ ہوتی رہی امریکہ میں، وہ صرف اور صرف پاکستانی یا ان کے ساتھ بنگالی یا تھوڑے بہت عرب مدد کرتے تھے. اب اس معاملے میں ہندوستان کا وزن آئے گا، اور آپ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن میں ہندوستانیوں کا اثر و رسوخ دیکھ لیں. اس کے بعد یہ جو ولسن کا بل اب بہت تگڑا معاملہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ان کے لیے بڑا تشویشناک ہے. انہیں اب چاہیے ہوگا کہ جلد از جلد جان چھڑانی ہے تو پاکستانیوں کے ساتھ سیٹنگ کریں، اوورسیز پاکستانیوں کو جوڑے. یہ کنونشن کرا کے وہ ٹیکسی ڈرائیور اور وہ اکٹھے نہ کریں، اصل لوگوں کو اکٹھا کریں جو ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، جو ان کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر اڈیالہ جیل جائیں، جا کے ابھی بھی معافی مانگ لیں اس سے. 2 سال سے زیادہ بے گناہ عمران خان جو ہے تقریباً ہونے والے ہیں، اب وہ جیل میں ہے، تو جا کے معافی مانگے اس سے. اور اسے وہ پہلے تو دیکھیں اقوام متحدہ نے کہا تھا ہرجانہ ادا کریں عمران خان کو، اس کے پیچھے بنیاد تھی کہ بے گناہ ہے.
تو یہ معافی مانگے وہ معاف کر دے گا. مجھے پتہ ہے عمران خان آپ سب بھی جانتے ہیں, عمران خان انہیں معاف کر دے گا اور پھر ہم آئین اور قانون اور جمہوریت کی طرف پاکستان کو بچانا ہے. اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں اس وقت خدا نخواستہ پڑ رہی. اللہ رحم کرے پاکستان پہ اور پاکستانیوں پہ. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.